PO फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पहले तो जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर इधर तशरीफ़ लाए। ये बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कल करना चाहते थे, पर कल आपको जैसे पता है कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, IG पंजाब और कैबिनेट मेंबर्स यहाँ पर फैसलाबाद में मौजूद थे। उनके कल के इधर विज़िट का बेसिक मकसद तो जो हसास इदारे का दफ्तर था उसको विज़िट करना, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ब्रीफिंग, और उसके बाद कैप्टन असफंद शहीद की जो याद में एक चौक में उनकी तख्ती लगी हुई थी और जो बोर्ड लगा था उसके जो नुकसान हुआ 9 मई को, उस हवाले से वहाँ जाना और बाकी हसास इदारे के तमाम अफसरान और फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती था। तो आज जिस मकसद के लिए आपको तकलीफ़ दी है, आपको पता है कि 9 मई को यहाँ पर एक फैसलाबाद में तमाम मुल्क के साथ एक शदीद किस्म के वायलेंट जो हैं हंगामे हुए। पूरे मुल्क में आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपने देखा होगा किस हद तक नुकसान हुए, और सैकड़ों की तादाद में शरपसंद अनासर ने ना सिर्फ के फ़ौजी बल्कि बाकी दीगर सरकारी तनसीबात, गाड़ियों, उन पे भी हमलावर हो गए। अनफॉर्चुनेटली 2-3 बड़े शहरों के बाद फैसलाबाद में भी जो 2-3 बड़े इंसिडेंट हुए वो भी बड़े सीरियस नेचर के थे। उसमें से सबसे पहले 9 मई के जो इधर हसास इदारे का दफ्तर है वहाँ पर तकरीबन 250 से 300 शरपसंदों ने हमला किया, और इसी तरह फेडरल मिनिस्टर के जो उनका ऑफिस है, पॉलिटिकल ऑफिस, उसके ऊपर भी हमला किया और उसको वेंडलाइज करने की कोशिश की। चूँकि ये सारी सिचुएशन बड़ी तेज़ी से अनफोल्ड हुई और पुलिस के पास इसके रिएक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम था, पर इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अफसरान और जवानों की कोशिशों से और आप सब की दुआओं से हमने ना सिर्फ ये कि इन तनसीबात को महफूज बनाया, बल्कि हमने बाद में भी कोशिश की कि बदअमनी जो है उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि इस सिलसिले में फिर दहशतगर्दी एक्ट 780 के तहत FIR रजिस्टर हुई। उसमें हमारे पास जो टोटल 5 केसेस रजिस्टर हुए हैं जो 780 के तहत हैं। 2 मैंने आपसे मेंशन कर दी। एक उसमें से पुलिस स्टेशन पे अटैक का था गुलाम मोहम्मदाबाद में। एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में पुलिस की एक मोबाइल को जलाया गया स्टेट बैंक के पास, वो भी सिविल लाइन का केस है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्टर के पहले दिन की तस्वीर हैं, जिसमें ना सिर्फ कि उन्होंने रोड ब्लॉक किया बल्कि वो हसास इदारे के दफ्तर पर भी जो है हमलावर हैं। नेक्स्ट, इसी तरह के ये कुछ इमेजेस हैं जो कि उन दोनों जो साइट्स हैं जहाँ पर यह शरपसंद हमलावर हुए। इसके अलावा और बहुत सी फुटेजेस हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो कि उस दिन ना सिर्फ कि हमने अपने सोर्सेज से बनाई, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने CCTV कैमरा से मिली, बल्कि हमें सोशल मीडिया पे भी और बाकी जो है कुछ लोगों ने भी हमें प्रोवाइड की। नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पुलिस की मोबाइल को नज़र आतिश किया गया, और इस मोबाइल के अलावा तकरीबन हमारी जो है 19 के करीब पुलिस की जो व्हीकल हैं उनको नुकसान हुआ, उनका तखमीना तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। ये जो है ज़रा सीरियस था। बाकी जो हैं उनमें भी ना सिर्फ पुलिस के मोबाइल के शीशे तोड़े गए बल्कि जवानों के ऊपर भी हमलावर हुए। इन चंद आप स्लाइड में देख सकते हैं कि वो पुलिस अफसरान जो उस वक़्त हमले के फ़ौरन बाद इस वायलेंट मॉब के आगे खड़े हुए, उनको रोकने की कोशिश की और अपने फ़राइज़ की अंजामदही में उन्होंने वो ज़ख्मी हुए। और यहाँ मैं ये बात भी ज़िक्र करता चलूँ कि इनमें से 2 अफसरान के अलावा जिनको ज़रा सीरियस किस्म की चोट थी, बाकी तमाम अफसरान उन्होंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वापस आए और उधर ही खड़े होकर ड्यूटी की। जी।
اور اس سارے آپریشنز میں ہماری ڈسٹرکٹ پولیس کے تمام کمپوننٹس، اس میں ڈولفن ہو، ڈسٹرکٹ پولیس ہو، باقی بھی تمام جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو فرائض منصبی ہے ان کو انجام دہی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم جو اپنے جو وینیوز تھے جن کے اوپر یہ شرپسند حملہ ور ہوئے تھے ان کو بچانے میں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ اچھا ادھر رک جائیے گا جی۔ اب اس طرح اس کے بعد پھر پولیس نے ریسپونڈ شروع کیا، ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کی۔ ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے بعد ایک سلسلہ چلا کہ کچھ ہم نے موقع سے اریسٹ کیے جو موب کے لوگ تھے، جو شرپسند تھے، پر اس کے بعد ویڈیو گرافکس اور ان کے انالیٹکس سٹارٹ ہوئے۔ ہم نے جو ویڈیوز تھیں ان کے اندر سے امیجز لے کے نہ صرف یہ کہ نادرا کو بھجوائے اور نادرا کی طرف سے ہمیں ان کی فیشل ریکگنیشن اور آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، بلکہ اس کے علاوہ ہم نے اپنی بھی سیف سٹی کا جو ادھر آفس ہے وہاں پر تمام اپنے سیکورٹی سٹاف، پولیس اسٹیشن سٹاف جو ریلیونٹ تھے ان کو بلایا، وہاں بٹھا کے ہم نے امیجز کے تھرو ان کی شناخت کی، اور اس کے بعد پولیس کی ریڈنگ پارٹیز نے ان کو اریسٹ کیا۔ اب آنے والی چند سلائیڈوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پہلی جو تصویر ہوگی وہ اس شرپسند کی ہے یا اس پروٹیسٹر کی ہے جو کہ سارے وائلنٹ قسم کی کارروائی میں شامل تھا، اور پھر اس کی اریسٹ کی بعد کی تصویر ہے۔ نیکسٹ، یہ نام آپ کے سامنے ہے، یہ جس طرح یہ بعد میں اریسٹ ہوئے تو یہ ان کے اریسٹ کے بعد کی تصویر ہے۔ نیکسٹ، یہ امیج وہ ہے جو ہم نے جو ہے ویڈیو کے اندر سے ایکسٹریکٹ کیا، اور اس کی شناخت یا نادرا سے ہوئی ہے یا ہمارے اپنے سورسز کے اندر سے ہوئی جو آپ کو اسپیشل برانچ کے بتائیں۔ نیکسٹ، یہ ان کی اریسٹ کے بعد کی تصویر ہے۔ نیکسٹ، یہ شخص جو ہے یہ ویڈیو کے اندر سے کیپچر کیا گیا، اور اسی طرح نعرے بازی اور لوگوں کو انسائٹ کرنا اور لوگوں کو ترغیب دینا، اس کو بھی پولیس نے اریسٹ کیا۔ نیکسٹ، یہ لاک اپ کے اندر۔ نیکسٹ، اسی طرح ان ٹائم زون کے اندر جو ویڈیوز تھیں ان کو انالیسس کر کے یہ نیکسٹ ہے جی، ان کو اریسٹ کیا، یہ بھی پولیس کے پاس ابھی یہ جوڈیشل کسٹڈی۔ نیکسٹ، 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 موب کے اندر آپ اگر ویڈیوز دیکھیں تو اس میں دو طرح کے جو ہیں وہ پروٹیسٹر اور جو ہیں وہ مسکرینٹ یا شرپسند ہیں۔ ایک وہ ہیں جو لوگوں کو اس چیز کے اوپر انسائٹ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پھر وہ کام کرنے والے ہیں، اور جو انہوں نے ان دو سائٹس کے اوپر حملہ ور ہوئے، حملہ نہ صرف یہ کہ پتھروں سے اور ڈنڈوں سے کیا گیا بلکہ وہاں پر آگ لگانے کی بھی کوشش کی گئی۔ آپ نے پہلے بھی امیجز دیکھے ہوں گے جس میں کہ اساس ادارے کے دفتر کے باہر کافی بڑے لیول پہ ان کو جلانے کی کوشش، انٹری جو ہے پوسٹ ہے اس تک پہنچے اور وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں بھی ہم نے جو ہے وہ پروٹیسٹر بھی اریسٹ کیا جو پیچھے سے ان کو لا کے پیٹرول بم سپلائی کر رہے تھے، اور پیٹرول بم کے ساتھ وہ پھر اپنی جو ساری اگلی کارروائی تھی وہ اس کو سر انجام دے رہے تھے۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ویڈیو اگر اس کی ویڈیو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ وہ شخص ہے جو پیچھے کھڑا ہوا باقی پروٹیسٹر کو آگے انسائٹ کر رہا۔ نیکسٹ جی، نیکسٹ، نیکسٹ۔ تو یہ وہ چند تصاویر ہیں جو ہم آپ سے یہاں پر شیئر کر رہے ہیں۔ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتایا جائے کہ پولیس کس طرح انیشل جو ہے رسپانس کے بعد پولیس تفتیش کو لے کے آگے چل رہی ہے، اور جس طرح کہ کل چیف منسٹر صاحب بھی آئے اور آئی جی صاحب بھی آئے، اور ان کی بھی یہی ہدایت ہے کہ اس کیس میں ہم نے کسی شخص کو بھی ہم نے اسپیئر نہیں کرنا، اور جو ابھی ان نون پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ہر صورت میں شناخت کرنا ہے۔ اس شناخت کے عمل کے لیے ایک پیرلل جو ہے ہم نے جو ہے ہمارا ٹیکنیکل جو انالیسس ونگ ہے وہ جیو فینسنگ کی بھی ہم نے اس میں کافی حد تک کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور جیو فینسنگ کے نتیجے میں بھی جو ہمارے پاس سسپیکٹ پروبیبل آ رہے ہیں ان کی ہم لسٹ بنا لی ہے، اور وہ ریڈنگ ٹیمز کو ٹاسک اسائن کر دی گئی اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ نیکسٹ، نیکسٹ،
تو یہ وہ چند تصاویر ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ نقصان کا اگر آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اس سارے سلسلے میں کتنا نقصان ہوا، تو 26 تو ہمارے اپنے پولیس افسران اور جوان ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ وہ جو زخمی ہوئے۔ پہلے دن جو زیادہ جو نقصان ہوا پولیس کا، جس میں زیادہ زخمی ہوئے کیونکہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا، ایک پولیٹیکل موب ایک جگہ اکٹھا ہوا، پھر انہوں نے آگے جانے کا اعلان کیا اور اس دوران ہی ایک حساس ادارے کے دفتر کے اوپر حملہ ہو رہے، تو وہاں ہماری کافی زیادہ نقصان ہوا۔ جو سب سے پہلے ہمارے زخمی ہوئے ان میں سے ہمارے جو متعلقہ جو ایس ڈی پی ہیں، ڈی ایس پی ہیں، وہ بھی شامل تھے۔ گاڑیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا جی 19 کے قریب جو ہے پولیس وہیکل جو ہیں وہ یا پارشلی ڈیمیج ہوئی ہیں یا ہم نے دکھایا جس طرح کہ فلی اس کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ جو پبلک جو اور پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کا بھی نقصان اس کے اندر شامل ہے۔ غلام محمد آباد پولیس اسٹیشن کے اندر الحمدللہ ہم نے اس کو کافی سیکیور کیا، نقصان اللہ کے کرم و فضل سے بڑا کوئی ادھر سانحہ پیش نہیں آیا۔ اسی طرح فیڈرل منسٹر کے جو پولیٹیکل آفس ہے وہاں بھی پولیس نے اپنی ہمت سے اور اپنی کوشش سے نہ صرف کہ ان کو ریپیل کیا اس کو، بلکہ اس کو ساری جگہ کو محفوظ بھی بنایا۔ ابھی جو سلسلہ اس میں ہے کہ 5 جو ڈیفرنٹ کیسز ہیں 780 کے، اس میں پولیس ابھی تک 172 کے قریب جو ہیں وہ ملزمان اریسٹ کر چکی ہے اور مزید گرفتاریوں کے لیے ہم اس میں جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مختلف ریڈنگ پارٹیز ہیں، ان کو ٹاسک اسائن کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم تمام ملزمان کو اریسٹ کریں گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے۔ لاسٹلی میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان ساری کوششوں کے ساتھ ساتھ ہی کل آئی جی پنجاب صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور آر پی او صاحب کی اسپیشل انسٹرکشن کے اوپر ایک جو ہے پیرلل انہوں نے بھی حکم جاری کیا ہے جس کے اوپر کہ کل سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور ایک ٹیم ہے جو ریجنل لیول پہ ہے، ایس پی، ایس ایس پی جو سی ٹی ڈی ہیں اور ایس ایس پی اسپیشل برانچ بھی ہیں۔ جو پولیس تفتیش ہے اس کو وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی پولیس تفتیش سے اس کو ویریفائی بھی کر رہے ہیں، اور ویریفائی وہ ڈیفرنٹ سورسز سے کر رہے ہیں جس طرح کی ہیومن انٹیلیجنس ہیں یا ٹیکنیکل انالیسس کے تھرو، کہ جو پولیس جو کام کر رہی ہے اس کی وہ ساتھ ساتھ اس کی جو ہے ویریفیکیشن کریں گے، اور وہ ویریفیکیشن بھی 1-2 دن کے اندر کمپلیٹ ہوگی، تاکہ کوشش یہ ہے ہماری اور انشاءاللہ ہم وی ول میک شیور کہ کسی بے گناہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ جی بہت شکریہ۔ اب آپ کے کوئی سوال ہیں تو پہلے پوچھیں۔ سر یہ کہیے گا کہ ٹوٹل آپ کے نامینیٹڈ ایکیوز کتنے ہیں، اوور آل کتنے مقدمات میں فائن ایسے کرتی کہ اس کے علاوہ کچھ اور مقدمات بھی آپ کے ہوئے ہیں، ان میں ٹوٹل نامینیٹڈ کتنے ہیں اور اس میں ان نوٹ کتنے ہیں؟ اچھا، یہ ٹوٹل جو ایکیوز بنتے ہیں ہمارے کوئی 250 کے قریب ہیں نامینیٹڈ جو ایکیوزڈ ہیں، اور میں نے آگے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں سے ہم جو اریسٹ کر چکے ہیں ابھی وہ 172 ہے۔ اس میں اریسٹ کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں، کچھ ایسے اریسٹ ہو کے جوڈیشل جا چکے ہیں، کچھ شناخت پریڈ کے لیے ڈیٹینڈ ہیں، اور کچھ کی اریسٹ ڈل چکی ہے، وہ ایم پی او میں تھے اور ان کو آگے فردر کارروائی کے لیے ہم نے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہم نے پروسیس کر دیا ہے۔ جو 5 ڈیفرنٹ ہیں ان میں سے جو حساس ادارے کا دفتر ہے اس میں 310 کے قریب ہمارا اندازہ ہے، 300 سے 310 کے قریب جو ہیں وہ ٹوٹل ایکیوزڈ ہیں، اور فیڈرل منسٹر کے جو ڈیرے پہ جو موب جو حملہ آور ہوئے تھے اس کا تقریباً ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 270 سے 280 کے قریب 278 ہم نے ایک نمبر ہے اس میں، پر اندازاً اتنے جو تھے وہ وہاں پر یہ مسکرینٹ تھے جنہوں نے اس پہ شرپسند تھے جو وہاں پر حملہ ہوا۔ اچھا سر، بلال اشرف اشراف کو گرفتار کیا گیا، ریلیز کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے دیکھنے میں آیا جنہوں نے انہیں گرفتار کیا تھا انہیں فوری عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اب جنہوں نے گرفتار کیا انہیں بھی عہدے سے ہٹایا جائے گا یا انہیں اپلیکیٹ کیا جائے گا؟ بتا دیں کہ ہائی کورٹ نے ریلیز آرڈر کیے تھے، تو اب کس نے پکڑا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس ہے کسی اور؟ جی میں اس میں آپ کو جی میں بتاتا ہوں جی جو آپ نے پہلے بات کی کہ جنہوں نے گرفتار کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا، وہ ریزن بالکل بھی یہ نہیں تھی کہ کسی ایکیوز کو اریسٹ کرنے کے اوپر کسی کو ہٹایا گیا، وہ ایڈمنسٹریٹو چیز تھی اور وہ کمانڈ کا ڈیسیجن تھا، اس حوالے سے ہٹایا گیا۔ ان کے چینج ہونے میں اس چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا۔
جو جہاں تک ریلیز آرڈر ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر آبویسلی جو لرنڈ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا انہوں نے اس کے اوپر ریلیز کے آرڈر کیے تھے. وہ جیل سے رہا ہوئے ہیں, ہم نے ان کو اریسٹ نہیں کیا. وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں نہیں. پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے ہمارے پاس. پولیس نے اریسٹ نہیں کیا ان کو. جی ہمارے جی کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ان کو اریسٹ نہیں کیا. جی وہ پولیس نے اریسٹ نہیں کیا. 9 مئی کے بعد سے اب تک تو آپ کی پوری فورس جو ہے فیصل آباد کی ان لوگوں کو پکڑنے میں لگی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی جو کام کیا اس نے ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے فیصل آباد شہر میں اگر وہ بھی جو قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے اس پر آپ کی کیا توجہ ہے؟ جی اس پہ بالکل ہماری نظر ہے. اب ایک دونوں طرح کی یہ دیکھیں کیسز چل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ابھی ان میں نامینیٹڈ ایکیوز اور باقی ان نون بھی اریسٹ کرنے ہیں. تو آج سے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے وہ اریسٹ ٹیمز ڈیڈیکیٹڈ کر دی ہیں جو کہ ان کیسز پہ کام کریں گی, اور باقی جو کرائم ہے وہ آج سے ہمارے بالکل فوکس کے اوپر ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انیشل 3 دن تک تمام جو ڈولفن فورس تھی بیسیکلی جو ہمارا اس وقت ریئل پنچ ہے ڈسٹرکٹ کا کرائم فائٹنگ کے حوالے سے, وہ بھی یہاں پر انگیج رہا. بلکہ جب یہ بار والے معاملات تھے جمعے والے دن تک بھی وہ ان کو ہم نے ریزرو کی صورت میں اور ڈیفرنٹ پوائنٹ ڈیوٹیز کی صورت میں ڈیوٹی پرفارم کرتے رہے. اب وہ فلی آپریشنل ہو چکے ہیں, اور ہم نے اس حوالے سے پیٹرولنگ جو روٹین کی ہے بلکہ روٹین سے ہٹ کے بھی ایکسٹرا پیٹرولنگ کے تھرو انشاءاللہ ہم اس کو نہ صرف کاؤنٹر کریں گے بلکہ جو انسیڈنٹ انفارچونیٹ ہوئے ہیں کرائم سے ریلیٹڈ ان کو بھی ٹریس کریں گے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کرائم کا گراف انشاءاللہ نہ صرف کنٹرول ہوگا بلکہ یہ کم ہوگا. مظاہرین کو متضرر اپنے منتشر کرنے کے لیے آپ نے اصول گیس کے چیکنگ کے آرڈر کیے تھے, اور وائٹ فائرنگ اور اسٹریٹ فائرنگ کے بھی کچھ احکامات جاری کیے تھے پولیس کو؟ نہیں, ہم نے پولیس کو نہ ہم نے کوئی ایسے حکم جاری کیا ہے. سب سے پہلی ہماری جو کوشش تھی جس میں یہ تھا کہ چونکہ اسی شہر کے رہنے والے تھے, کچھ فیسز بیچ میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ ان نون تھے, تو سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ پرامن طریقے سے ان سے بات چیت کر کے ان کو روکا جائے, وارن کیا جائے. وارننگ کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح انہوں نے پتھراؤ سٹارٹ کیا, وائلنٹ ہوئے, پھر ہم نے جو ہے نا ٹیئر گیس کو اس کے اوپر ہم ایک نیکسٹ اگلے سٹیپ کے اوپر آئے. جی ٹیئر گیس کے بعد ہم نے ٹیئر گیس کے تھرو ہی کنٹرول کیا. میں خود وہاں پر موقع پہ موجود رہا, اور اینڈ تک تقریباً 11:30-12 بجے تک ہم ٹیئر گیس کے تھرو ہی کرتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ میں لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں یہ ٹیئر گیس کے, اس میں ہم شکر گزار ہیں کہ RPO جو فیصل آباد ہیں انہوں نے نہ صرف ہمیں سپورٹ کیا بلکہ باقی ڈسٹرکٹس کے اندر بھی جتنے ریزروز تھے وہ ہمیں پرووائڈ کیے. تو ان ساروں کو یوز کرنے کے بعد اللہ کے کرم و فضل سے ہم نے اس کو سچویشن کو کنٹرول کیا. صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا یا توڑ پھوڑ کی انہوں نے تو پولیس پکڑ رہی ہے, کچھ ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھی ہیں جنہوں نے صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے, جلاؤ گراؤ وغیرہ نہیں کیا, نہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی, ان کے بھی لسٹوں میں نام ڈالے ہوئے ہیں. کیا کسی مخصوص پارٹی کا ہونا ہی ان کا جرم بن کے جو پولیس ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے؟ جی اچھا سر, ایسا بھی ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے کہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے یا مطلب وہاں سے صرف دیکھ رہے تھے کھڑے کہ یہ کیا معاملہ ہے, ان کو بھی ان کی ڈیٹینشن بھی ہوئی ہے, اور ایسا سننے میں آیا کہ بعد جو آپ کا نون ہے ان میں شامل بھی ہوئے, ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے. جی میں نے وہ آپ کو پہلے جب سٹارٹ کی میں نے اس میں ایکسپلین کر دیا کہ اس میں ہم بھی اس کو ویریفائی کر رہے ہیں, اور انسپیکٹر جنرل پولیس کے آرڈر پہ ایک سینئر لیول کی ہر ریجن کے اندر جس میں SSP CTD اور SSP اسپیشل برانچ ہے وہ بھی اس کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں. مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ کسی بے گناہ کو ہم کوئی چالان نہ کریں اور کوئی گناہ گار اس سارے عمل سے بچ نہ سکے, اور وہ جو اس نے جتنا اس کا گناہ ہے وہ اپنے اس کی جرم کی سزا پائے. اچھا سر یہ فرمائیے گا, آپ نے فرمایا کہ بلال اسٹار کو پولیس نے اغوا نہیں کیا, گرفتار نہیں کیا, تو ایک شہری اغوا ہے یا غائب ہے اور ڈسٹرکٹ پولیس کے ہیڈ کے علم میں ہے, کیا کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ جی ابھی ہمارے پاس تو اس کی کوئی پٹیشن نہیں, ان کی سیشن صاحب کے پاس پٹیشن ہے, آج میرے نوٹس میں آئی ہے, تو ہم نے ادھر رپورٹ سبمٹ کر دی ہے. صبح کے لیے لگی ہوئی 9 بجے انشاءاللہ وہ ہم وہاں پر جا کے اپنی اس میں جو بھی کورٹ کی آنریبل کورٹ کی اسسٹنس ہوگی ہم ان کو کریں گے, اور جو اس سلسلے میں کورٹ کے آرڈر ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کو فلی کمپلائی کریں گے. صرف 9 دنوں میں پولیس نے تمام لوگوں کو شناختی کر لیا جو ان مظاہرین میں شامل تھے, تو میں
जलाओ गिराओ में सिर्फ 9 दिनों में, और उनमें से काफ़ी को गिरफ्तार भी कर लिया। रोज़ाना 140 से लेकर 150 वारदातें होती हैं जिनकी CCTV फुटेजेस भी होती हैं, लेकिन मुलज़मान जो है वो गायब है। जी, मैंने इसमें आपको अर्ज़ की कि इन सारे इंसिडेंट के हवाले से तकरीबन कोई 58 के करीब डिफरेंट फुटेजेस थी, और 9 दिनों में, ये आपकी बात ठीक है कि 9 दिनों में हमने इसको कंप्लीट किया, पर ये पुलिस जो है 24 घंटे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी भी जो क्राइम के हवाले से जहाँ फुटेज आती है या जहाँ से हमें कोई इस तरह का वीडियो रिकॉर्डेड एविडेंस मिलता है, तो हमारी उसमें भी कोशिश होती है कि कोई उसमें बच के ना जाए। और अगर कोई ऐसा हमारे पास कोई क्रिमिनल है जिसकी कोई इमेजेस आते हैं, पुलिस ने कभी भी ये नहीं किया कि किसी के वीडियो इमेज आ जाए और उसको हम साइड पे कर दें। आपका भी इंटरेस्ट है उसके अंदर, एज ए शहरी हमारा उससे ज़्यादा है इंटरेस्ट भी है, फ़र्ज़ भी है कि अगर कोई एविडेंस मिलता है और कोई अननोन वारदात है तो उन वारदात को ट्रेस करें, उनको क्रिमिनल को हम कानून के दायरे के अंदर लेके आएँ। तो इस हवाले से मैं एज़ पुलिस चीफ ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की, मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि ना सिर्फ ये है कि जो एविडेंस होगा उसको हम पूरी तरह उससे लीड निकाल के आगे चलेंगे, बल्कि हम उसमें अरेस्ट भी करेंगे। जी 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 जी। कोई सियासी तंजीम या मजहबी तंजीम जो है वो उठती है, हड़ताल का ऐलान करती है, बाजारों में डंडे लेके निकलती है, वेपन्स भी होते हैं, खान वो दुकानदारों पे कार्रवाई भी करते हैं और बाजार बंद करवाते हैं। क्या पुलिस की मौजूदगी में, कानून की मौजूदगी में आप इस बात की इजाज़त देते हैं तो कि ये सब कुछ करवा दिया जाए, या कानून इख्तियार रखता है कि उनको रोका भी जा सकता है? जी, कानून हर तरह का इख्तियार रखता है कि हर बंदे को आज़ादी है इज़हार राय की, कारोबार की और अपनी लाइफ की। अगर तो प्रोटेस्ट किसी भी ग्रुप का वो पुरअमन है, ये पुलिस के उसमें दायरा कार में नहीं, पर जब ये प्रोटेस्ट किसी के ऊपर थोपा जाता है तो पुलिस लाजमी हरकत में आएगी, और किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो धौंस धांधली से या डंडे उठाकर लोगों की ज़िंदगी में खलल पैदा करें और उनके कारोबार बंद करें। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि आपने जो लिस्ट तैयार की हुई है जो पकड़ने हैं बंदे, क्या वेरिफिकेशन के बाद की है, क्या वेरिफिकेशन हो चुकी थी, या लिस्ट बनाने के बाद आप वेरीफाई कर रहे हैं कि ये बंदे अंदर इन्वॉल्व है? क्योंकि बहुत सारे नामों का ऐसा भी पता चला है कि वो घरों में थे और उनके नाम लिस्ट में शामिल हैं। ये जो लिस्ट है, ये आपको मैंने जिस तरह बताया कि 3 तरह के सोर्सेज हैं। हमने उनकी वेरिफिकेशन, जिस तरह ये इमेजेस थे, नादरा को भिजवाए। तकरीबन नादरा को हमने 286 के करीब इमेजेस भिजवाए। उसके अंदर से जो उनके मैचेस थे वो हमें रिसीव हुए। वो जो इमेजेस की क्वालिटी सबकी इस लेवल की नहीं देखी वो होते, पर उसमें से काफ़ी हद तक उधर से मैच हुए। जी जी, ख़वातीन इसके अंदर 3 ख़वातीन शामिल थीं। उसमें से एक मैंने आपसे इनिशियली ज़िक्र किया कि जो पेट्रोल बम सप्लाई करनी थी वो भी एक खातून थी। उसको हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया, पर कोर्ट ने कानून के तहत उनकी बेल ली, बीइंग विमेन फोक। तो बहरहाल हम उसकी अपनी तफ्तीश आगे जो है ना फ़ाइनल करेंगे, और उसको हम 173 के तहत जो चालान होगा वो पुलिस के पास गुनाहगार हैं, वो हम आगे फाइनल चालान भिजवाएंगे। सैकड़ों शर्पसंद अनासर ने कौमी निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। हसास अदारे के दफ्तर पर भी 200 से ज्यादा शर्पसंदों ने हमला किया। सीपीओ फैसलाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास बहुत कम टाइम था, लेकिन फिर भी हमने तनसीबात को महफूज किया। दहशतगर्दी के तहत 5 मुकदमात का इंदराज किया गया। पुलिस थाने पर हमला और पुलिस वैन जलाने पर मुकदमात दर्ज किए गए। शहरियों की जानिब से हमें फोटेजेस भी भिजवाई गई हैं। 1.5 करोड़ मालियत की 19 पुलिस वैन्स की तोड़फोड़ की। पुलिस अफसरान ने जख्मी होने के बावजूद भी ड्यूटी सर अंजाम दी। कुछ शरपसंद अनासर को मौके पर गिरफ्तार किया गया। बाकी मुलजिमान की तस्वीर नादरा को भिजवाई गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए भी कैमरों से निशानदेही की गई है।